नमक पारे। इस नॉवल को तहरीर किया है उम्मे तैफूर ने। अपनी लंबी चौड़ी बात के आखिर में वो शरारत से उसके सर से सर जोड़कर बोला। जवाब में मरियम मुस्कुरा भी ना सकी। कितना प्यारा लगता था जब समी उसे प्यार से मोम बुलाता था। कितना मुनफरिद तर्जे मुखातिब था उसके महबूब का। पर उस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो दिल महसूस कर रह गई। एहतजाज करती भी कैसे। समी के इतने मदलिल तरीके से समझाने के बाद उसके तमाम लफ्ज हलक में ही दम तोड़ गए थे। इन्हीं हेले बहानों में मरियम ने 3 साल गुजार दिए थे। किस तरह गुजारे ये बस वो जानती थी। लेकिन समी ने उसको अपने पास बुला के ना दिया। शादी की 1 माह बाद का गया। समी जब अनाया 2 माह की हुई तब आया। अपनी पहली औलाद के लिए चीजों से भरा सूटकेस लेकर मरियम उसे फीकी मुस्कुराहट के साथ अनाया से लाड करते देखती तो जी में आता कि उसे ढेर सारा लड़े। उसे बताए कि उसके जाने से लेकर अनाया के होने तक उसने एक एक पल कैसे उसे याद करके गुजारा है। मगर वो भी एक काया था। ऐसा बातों में उलझाता कि मरियम शिकवे भूले बस उसके किस्से सुने जाती। कितना पक्का अहद किया था उसने खुद से कि इस बार जो भी हो जाए वो समी को मना के रहेगी। वो दुबई जाके रहेगी। 1 माह रहा था वो। और इस 1 माह में इतनी मसरूफियात रही। छोटे बड़े कई काम निपटाते उसकी वापसी का दिन आ गया। जिस दिन उसे वापस जाना था उसे एक रात पहले सब लाउंज में इकट्ठे थे। राबिया और नायमा बच्चों समेत आई हुई थी। रौनक देख देख दादी खिली जा रही थी। वो सबके लिए सब चाय बना लाई। समी को बहुत पसंद थी। अपना कप लेकर वो समी के पहलू में आ बैठी। राबिया की गोद में उसका 2 माह का बेटा सो रहा था। वो उसके सर को सहलाती हुई बोली, समी, अब के जा रहे हो तो बीवी और बेटी को बुलवाने का भी सोचो। मरियम के इधर रहने की भला क्या तुक। और उधर तुम्हें भी तो जरूरत है। क्यों, मैं मर गई हूं क्या? इधर मुझे किसी की नहीं जरूरत। दादी एकदम तड़क कर बोली थी। सब एक साथ हैरानी से उन्हें देखते रह गए। उनका रद्द अमल जारहाना था। नायमा ने राबिया को चुप रहने का इशारा किया और खुद रसान से गोया हुई। अल्लाह ना करे दादी आपको कभी कुछ हो। लेकिन मरियम आखिर समी की बीवी है और उसका भी तो दिल करता होगा ना अपने शौहर के साथ रहने को। और आप अपनी फिक्र क्यों करती हैं? हम सब है ना आपके पास। ताया और चाचू तो कब से आपको बोल रहे हैं कि उनके पोषण में चल के रहें, पर आप मानती ही नहीं। और फिर मरियम आप ही की पोती है। आपको तो बल्कि समी के कान खींचने चाहिए कि उसने आपकी पोती को अभी तक दुबई क्यों नहीं बुलाया। क्यों समी? उसने स्वभाव से बात मुकम्मल करके शरारतन समी को देखा तो वो मुस्कुरा दिया। लेकिन निगाहें दादी पर ही थीं, जिनके चेहरे पर एक रंग आ रहा था एक जा रहा था। और वो समी ही क्या जो दादी के ढंग ना जाने। बालों में हाथ फेरता, जमा ही रोकता, सुस्त से लहजे में बोला, अभी नहीं आपा, 1 आध साल ठहर कर देखूंगा। अभी मैं फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता। जब इस काबिल हो जाऊंगा तो बुलवा लूंगा। आप कोई और बात करें। उसने बात बदल दी थी। दादी के तने हुए आसाब यकदम नॉर्मल हुए थे। नायमा ने अपना कोई ससुराली मसला छेड़ दिया था। राबिया ने समी को तासुफ से देखा। वो भी उसकी रग रग से वाकिफ थी। उसने सारी बात खुद पर लेकर दादी का भरम रखा था। लेकिन समी के 2 टोक रवैये ने मरियम के दिल में एक और गिरा लगा दी थी। समी चला गया और मरियम को यकसर चुप लग गई। वो लगे बंदे अंदाज में रोजमर्रा के अमूर निपटाए जाती। ना कोई शौक, ना उमंग। फीके सिटे हुलिये में दिन से रात करती और अनाया को संभालती। दादी का ख्याल उसी तरह करती थी। बस अब पास बैठ के दुख सुख सुनने को दिल नहीं करता था। इस दफा जब से उसकी वापसी हुई थी, मरियम ने उससे फोन पर सही से बात तक ना की थी। वो उसे नजरअंदाज कर रही थी। उसे बेचैनी लाहक हो गई थी। वो मरियम की फीलिंग समझता था मगर बेबस था। दादी उसकी जिंदगी में इस कदर अहमियत रखती थी जितनी किसी और के लिए नहीं। उसने जमाने के सर्दो गर्म दादी के साथ की वजह से झेले थे, तो अब वो उन्हें इस बुढ़ापे में तन्हाई झेलने के लिए कैसे छोड़ देता। भले से वो अकेली नहीं थी, लेकिन खुददार और अनापरस्त थीं। सारी उम्र किसी के घर नहीं रही थीं, ख्वाह वो बेटे का ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ मरियम के लिए भी दिल बेबस हुआ जा रहा था। उससे शादी बाद में की थी और दुबई बुलाने का वादा पहले, पर हालात ऐसे रुख पर आ गए थे कि मुमकिन नहीं हो पा रहा था। ऊपर से मरियम का इग्नोर करना अलग तकलीफ दे रहा था।
وہ بات تو کر رہی تھی مگر ہوں ہاں سے آگے کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اس کا حل سمی نے یہ نکالا کہ پہلی دفعہ وہ پورے 6 ماہ بعد ہی چھٹی لے کر پاکستان آ گیا تھا۔ مرجھائی بولائی مریم کھل اٹھی تھی، ساری ناراضی بھلائے وہ سمی کے گرد منڈلانے لگی۔ بس دن پلک جھپکتے گزر گئے اور سمی کی واپسی کا دن آ گیا۔ ایئرپورٹ نکلنے سے پہلے ہی وہ دوبارہ سے چپ کے خول میں بند ہو چکی تھی۔ دادی کو اسے دیکھ دیکھ غصہ آ رہا تھا۔ ڈرامے باز چلتر کا خطاب جی ہی جی میں کئی بار وہ اپنی پوتی کو دے بیٹھی تھی۔ سمی چلا گیا اور پرانے روز و شب لوٹ آئے۔ دادی پوتی میں ضرورت کے علاوہ دوسری کوئی بات نہ ہوتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو اپنا حریف سمجھے بیٹھی تھی۔ انہی ادموئے دنوں میں مریم کو ایک بار پھر امید سے ہونے کا احساس ہوا۔ فطری بات تھی، دادی بھی خوش ہوئی اور سمی نے تو ہونا ہی تھا۔ 6 مہینہ لگا تو وہ ایک بار پھر پاکستان تھا، لیکن اس دفعہ جو صورتحال اسے پیش آنے والی تھی اس کے سان و گمان میں نہ تھی۔ مریم ڈنکے کی چوٹ پر میدان میں اتر آئی تو مقابلے میں دادی بھی ہتھیاروں سے لیس مد مقابل تھیں۔ اس بار دونوں کا ایجنڈا ایک ہی تھا، مجھے دبئی جانا ہے۔ لو بتاؤ بھلا دادی کو کیا سوجھی؟ سب حیران پریشان رہ گئے تھے۔ سمی خود بے یقینی کی کیفیت میں گھرا تھا۔ بھلا 75 سال کی دادی اور وہ بھی چھوٹی بڑی کئی بیماریوں میں مبتلا، جہاز کا سفر کیسے کریں گی؟ اور کر بھی لیں تو وہاں انہیں رکھنا ہرگز آسان نہیں تھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں سارا دن گزار دینا بغیر کسی مصروفیت کے مذاق نہیں تھا۔ مریم تو ایسا کر سکتی تھی کہ عنایا کے کام ہی نہیں ختم ہوتے تھے، مگر دادی کا سارا دن صحن میں گزرتا تھا، کمروں میں تو ان کا دم گھٹتا تھا۔ جس کھڑی سے شازیہ بانو اور ماجدہ تائی کو دادی کے پلان پتہ چلے تھے، دونوں کا بس نہیں چلتا تھا ان کی سانسیں وقت سے پہلے پوری کرنے۔ شازیہ بانو تو اپنی بیٹی کے لیے روتی تھی، جبکہ ماجدہ تائی کو دادی سے بلا کی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مائی جس نے ساری عمر اپنا محلہ پھلانگ کے نہ دیکھا، اب جا کے دبئی دیکھائیں۔ ایویں مریم البتہ قدرے نارمل تھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ سمی بھلے ان دونوں کو لے جائے، اسے تو بس سمی کے پاس ہونے سے مطلب تھا، بھلے سے وہاں کیسی ہی صورتحال پیش آتی۔ ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ دادی کے ذہن میں یہ ساری کھچڑی ننھی پھپھو نے پکائی ہے۔ پچھلے کئی دن سے ان کے کافی چکر لگے تھے دادی کی طرف۔ دونوں کمرہ بند کر کے بیٹھی رہتی، نہ کبھی مریم نے پوچھا نہ کبھی انہوں نے بتایا۔ ہاں جب بات کھل گئی تو پھپھو آتے جاتے برملا کہتی پھرتی کہ اماں کا حق مریم سے زیادہ ہے سمی پر۔ پلا پلایا سمی اماں نے مریم کے حوالے کر دیا، اس لیے نہیں کہ انہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر بیوی لے اور پتلی گلی سے نکل لے۔ تو یہ ہے سارے فساد کی جڑ۔ ماجدہ تائی اور شازیہ بانو اٹھتے بیٹھتے نند کو کوستی تھی۔ انہوں نے دادی کو اتنا پر اعتماد کر دیا تھا اتنے سے دنوں میں، مانو دن کے 10 پھیرے دادی ہوائی جہاز کے مارتی ہوں۔ ننھی پھپھو کا چھوٹا لڑکا ہر کام میں پیش تھا۔ پاسپورٹ کے لیے ساری بھاگ دوڑ اس نے اپنے ذمے لے لی تھی۔ نائمہ اور رابعہ کو معلوم ہوا تو دونوں نے سر پیٹ لیا۔ نائمہ تو کراچی میں تھی، ایک دم نہیں آ سکتی تھی، کچھ اس کے سسر قریب المرگ تھے، ان کو چھوڑ کر آنا تو کسی طور مناسب نہیں تھا۔ رابعہ کے گھر اس کی چھوٹی نند کی شادی تھی، 100 بکھیڑے تھے، پھر بھی گھڑی بھر کو آئی اور ماتھا پھوڑ کے چلی گئی۔ دادی ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ سمی اس ساری صورتحال سے بوکھلا گیا تھا۔ مریم کو لے کے جانے کو اس کا خود کا بھی من تھا۔ اس دفعہ اس نے دادی سے بات کرنے کا ارادہ بھی باندھ رکھا تھا، مگر یہاں ساری گیم الٹی ہوئی پڑی تھی۔ وہ دونوں کو نہیں لے جا سکتا تھا، وہ دونوں کو لے جا نہیں سکتا تھا، اور دادی کا اٹل فیصلہ تھا کہ مریم جائے نہ جائے وہ جا کے رہیں گی۔ دل کی مریضہ، وہ شوگر کی بیماری انہیں، دمے کی شکایت ان کو، اف سمی کرتا تو کیا کرتا؟ ایسے میں بس ایک ہی حل تھا کہ مریم جائے اور نہ دادی، پر دادی اس پہ بھی راضی نہیں تھی، انہیں بس جانا ہی جانا تھا۔ اس کھینچا تانی کا ماجدہ تائی اور شازیہ بانو کو ایک ہی حل سجھائی دے رہا تھا۔ ارجنٹ نوٹس پر اخلاق پائپن کو بلاوا بھیج دیا گیا۔ دونوں کو شدت سے ان کے پہنچنے کا انتظار تھا۔ ماجدہ تائی کے پورشن میں اس وقت مکمل سناٹا تھا، کیونکہ تمام افراد خانہ ڈرائنگ روم میں اخلاق پائن کو گھیرے بیٹھے تھے، جہاں اخلاق پائن اپنی اخلاقیات دکھانے کے بعد شازیہ بانو اور ماجدہ تائی کی بتیاں سن رہے تھے۔ ابھی پون گھنٹہ پہلے ہی وہ پہنچے تھے، 2 رنگی جرابیں پہنے اور جرابوں پر قینچی چپل پھنسائے۔ بقول ان کے انہیں اتنی پسوڑی ڈالی گئی تھی فون کال پہ کہ وہ دودھ ابلتا چھوڑ آئے تھے۔
اخلاق پائن کو لمبی لمبی مسکوڑنے کا مرض بھی لاحق تھا۔ دونوں جرابوں کے انگوٹھے جراب پھاڑ کر باہر نکلے رونمائی کروا رہے تھے۔ ہر 2 منٹ بعد اخلاق پائن انہیں یوں اچکاتے جیسے وہ اخلاقیات دکھاتے ہوئے سامنے والے کا حال پوچھتے ہوں۔ اصل میں اخلاق پائن پیدائشی طور پر نرالی حرکتیں کرتے پیدا ہوئے تھے۔ یہ واحد بچے ہوں گے جو اپنی پیدائش کے وقت روتے سے زیادہ ہنستے محسوس ہوئے تھے۔ یہ عادت شاید فطرت کا حصہ تھی کہ آئندہ زندگی میں بھی انہیں ہر رونے والی بات پر ہانسا آیا۔ ہمیشہ اپنے فیل ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے ہنس ہنس کے دوہرے ہو جاتے۔ ماں بیچاری ساری عمر حسن کے ہنسنے پہ روتی ہی رہی۔ بڑے جتنوں سے شادی کی تھی، اچھی بھلی بیوی تھی، پر اخلاق پائی جن کے لچھن ہی نہیں تھے بسنے والے۔ بیچاری خرچہ مانگتی تو کہتے خرچہ تو خرچ کر دیا۔ ہنسی، اب اگلے مہینے وقت سے پہلے مانگ لینا، خرچ سے پہلے دے دوں گا۔ ہنسی، ناراض ہو کر میکے جاتی تو ماں بیچاری منا لے آتی۔ اخلاق پائن کو اس بات پر بھی ہنسی آتی۔ ایک دن ہنستے ہوئے بیوی سے بولے، میکے بار بار نہ جایا کرو، ایک ہی دفعہ ہو جاؤ۔ ہنسی، لو جی، ہنستے ہنستے طلاق دے دی۔ قرین قیاس یہی تھا کہ 3 دفعہ طلاق کے بجائے 3 دفعہ ہنسے ہوں گے، اور یہ پہلا موقع تھا جب ان کی بیوی رونے کے بجائے ہنستے ہنستے میکے گئی۔ اماں ان کے ہنسنے کے دکھ میں گزر گئیں، اور اب یہ مزے سے ہنستے ادھر ادھر پھرا کرتے۔ دولت وافر تھی، سچ شکر اسے ہنسی میں نہ اڑایا تھا، لیکن طرز زندگی سادہ تھا۔ جی میں سماتا تو ملک سے باہر کا رخ بھی کر لیتے، ورنہ اپنے وطن کے کئی گوشے ابھی ایسے تھے جہاں جا کر ابھی انہیں ہنسنا تھا۔ آج کل کوئٹہ میں تھے، وہاں سے ماجدہ تائی کی ایک کال پر بھاگے آئے تھے۔ دادی سے ان کی رشتہ داری تھی، سگے بھانجے تھے، دادی کو ان سے پیار بھی تھا اور ان کی حرکتوں سے چڑتی بھی تھی۔ اس کے باوجود سب کو امید تھی کہ اخلاق پائن اس مسئلے کو حل کر لیں گے، کیونکہ ایسے مسئلے مسائل اخلاق پائن سونگتے پھرتے تھے۔ وہ جگت پائن تھے، بچے بڑے سب کے پائن۔ ان کو یہ لہقہ بے حد بھاتا تھا، اپنا آپ معتبر محسوس ہوتا تھا۔ یہ بھی اخلاق پائن کا اپنا ذاتی پائندہ خیال تھا۔ دادی آج کل سارا دن ننھی پھپھو کے گھر پائی جاتی تھی، اس لیے ماجدہ تائی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرچ مسالہ لگا کر پوری صورتحال اخلاق پائن کے سامنے رکھ دی تھی۔ ساری قطع سننے کے دوران وہ 20 بار ہنسے تھے۔ سمی زچ ہو کر بولا، میں سچ میں بے حد پریشان ہوں، دادی کو تکلیف نہیں دے سکتا، اور مریم کو بھی کب تک خود سے دور رکھوں؟ بیوی ہے میری، آخر اس کا بھی حق ہے مجھ پر، اور دونوں کو لے جانے کی میری پسلی نہیں۔ وہ بائیں ہاتھ سے بھویں سہلاتے ہوئے بے بسی کی انتہا پر تھا۔ ماجدہ تائی اور شازیہ بانو نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھ کر ماجدہ تائی عجلت میں بولی، دیکھ اخلاق، تجھے ٹھٹے کرنے کو نہیں بلایا، اس کام کے لیے ہمارے گھر بندوں کی کمی نہیں، تیرے پاس ہر قسم کی ذلیل سے ذلیل مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ اس سیاپے کو مکا جس نے ہماری نیندیں حرام کر رکھی ہیں، کسی طرح روک اماں کو دبئی جانے سے، ورنہ میں کچھ کھا لوں گی، ہاں نہیں تو۔ سب کی گردنہ کا رخ یکدم ماجدہ تائی کی طرف ہوا تھا، جو جوش میں ہوش کھوتے ہوئے اننے واہ اپنے خیالات کا اظہار کر گئی تھی۔ اخلاق پائن نے ایک نگاہ مستانہ ماجدہ تائی پر ڈالی اور لہک کے ہنس دیے۔ اصل پیڑ تو تیرے اندر ہے ماجدہ آپا، تجھے خالہ کے دبئی جانے کا صدمہ سب سے زیادہ ہے، تیرا بس چلے تو خالہ کو چلتے جہاز سے دھکا دے دے، شودی نہ ہوئے تے۔ اخلاق پائن کی زبان کے آگے کھائی تو تھی ہی، انہیں کیا لگے کس کو دھکا مار گرا ڈالا۔ ماجدہ تائی یوں پول کھلنے پر پھیکی ضرور پڑ گئیں، مگر یہ موقع اخلاق پائن سے بگاڑنے کا نہیں تھا۔ اس کام کے لیے وہ پھر کبھی کمر کس سکتی تھی۔ فی الحال وہ تڑک کر بولی، قیافے نہ لگایا کر اخلاق، اب اصل مدے پر آ، کسی طرح اماں کو روک اور مریم کی راہ سیدھی کر۔ چل میرا ویر، سوچ، شابش۔ ویسے خالہ کو سوجی کیا بیماریوں کی پوٹ ہے، وہ اس کا سا راہ میں ہی بند ہو جانا ہے۔ جب جہاز نے اوپر اٹھنا ہے تو اس نے ککڑی بن کے سیٹ کے نیچے جا گھسنا ہے۔ اخلاق پائن پلیز، دادی کے لیے بات کرتے اخلاقیات کا خیال رکھیں۔ سمی نے انہیں ناگواری سے ٹوکا۔ آگے بھی اخلاق پائن تھے، جس پہ کسی بات کا اثر ہوتا تو ان کا فالتو کا ہنسنا پالتو بن کے گلے کے اندر بندہ ہوتا۔ او باؤ، تیری دادی میری ماسی، سمجھا، میں اس کی رگ رگ سے واقف، میرے ہی ہاتھوں میں بوڑھی ہوئی ہے وہ۔ اب سن میری بات، تو اپنی تیاری پوری رکھ مریم کے ساتھ جانے کی، لیکن تجھ سے پہلے خالہ دبئی دیکھ کے واپس بھی آ جائے گی۔ بس تم سب دیکھو کہ تمہارا اخلاق پائن کرتا کیا ہے۔ سب نے آ چکنے سے ایک دوسرے کو یوں دیکھا
जैसे किसी न्यूरो सर्जन को डिस्को करते देख लिया हो। एक मरियम थी जिसने फ्रेश से सांस सीने में उतारी थी और वहां से उठकर कमरे का रुख किया था, यूं जैसे उसे यकीन था कि अब वो दुबई जाके रहेगी। ले खा मेरा पुत्र, ये भी खा। कसमें, मैं बड़ा याद कर रही थी तुझे। आजकल मैं तुझे बुलाने वाली थी। तुझसे मिले बगैर दुबई थोड़ी ना जा सकती थी मैं। दादी केले, अंगूर और खरबूजे जो बड़ी बड़ी डिशों में काट छील के इखलाक पाइन के आगे धरे गए थे, उन्हें बड़ी मोहब्बत से खिलाए जा रही थीं। हालांकि इखलाक पाइन को कहने की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही बेदरीग खा रहे थे। दादी शाम पड़ते ही घर वापस आ चुकी थी। भांजे को देख के फरता मुसर्रत से बेतहाशा रोई और इखलाक पाइन बेतहाशा हंसे। शाजिया बानो और माजिदा ताई भी वहीं बैठी थी। माजिदा ताई तो उन्हें यूं खाता देखकर दसियों बार जी जी में उन्हें कमीना चोल कह चुकी थी। शाजिया बानो भी पहलू पे पहलू बदले जा रही थी। दोनों को ही जल्दी थी कि वो कब बिल्ली थैले से बाहर निकालेंगे। दुबई? इखलाक पाइन ने अनजान बनते हुए दादी से पूछा। खाला, तुम दुबई जा रही हो? अरे वाह, बताया भी नहीं। कैसे जाओगी, रेल पर या बस पर? अरे, मैंने तो बेहतर जोर लगाया था अपनी नन्नी के छोटे को कि मुझे रेल का ही टिकट कटा दे, पर वो बोला, नानी अब दुबई तो जहाज पर ही जाना होगा। बस मैं भी चुपकी हो गई। अब अपने समी के साथ उड़न कठोले हवाई जहाज पर ही बैठकर जाना पड़ेगा। अश्के वही अश्के। नन्नी के छोटे की इतनी अप टू डेट मालूमात पर इखलाक पाइन ने उस पर गायबाना फिटे मुंह भेजी। कुछ दादी को भी टटोल रहे थे कि उनके अंदर कितने फीसद होशियारी के जरासीम सरायत कर चुके हैं। हाँ, कहती तो तुम ठीक ही हो खाला, पर जरा चौकन्नी रहना। ये मजदूर जहाज वाले बड़े खुर्राट होते हैं। बीबियों को अलग बिठाते हैं और मर्दों को अलग। तुम अपना टिकट कस के पकड़े रखना। बहाने से ले लेते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। तुम ठहरी बुढ़ी माई, तुमने आगे से भला क्या कह लेना है। वो तो समी साथ हो तो निमट भी ले, पर तुम अकेली। उन्हें याद आ गया कि वो अभी तक हंसे नहीं, लिहाजा दादी के चेहरे की सरासिमगी को नोटिस करके पहले हंस के फुल इन दी ब्लैंक्स पूरी की थी। पर तुम घबराओ नहीं खाला, अगर वो तुम्हें टिकट वापस ना करें तो छुपके किसी नुक्कड़ में बैठे रहना, वरना उनकी नजर में आ गई तो चलते जहाज से उतार देंगे। हाँ। दादी के चेहरे पर हवाइयां पसीने के कतरों के साथ बहने लगीं। उन्होंने हाथ में थामा अंगूरों का गुच्छा वापस प्लेट में रखा और भांजे से धीमी आवाज में पूछने लगी, ये अपना जहाज से उतारते वक्त पौड़ी सीढ़ी तो जोड़ ही देते होंगे ना, खोते के पुत्र? कैसी बात करती हो खाला, खोतों को सीढ़ी से क्या काम? खोते की तरह लात चलाते हैं खाला, लात एक ही धक्का देते हैं बस, और मुसाफिर बेचारा वहीं से सीधा ऊपर या फिर सीधा नीचे। फिक्र ना कर खाला, राह कोई भी हो है बिल्कुल सीधी। माजिदा ताई और शाजिया बानो इस दौरान एकदम चुप बैठी रही थीं। एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला था। और अब दादी को पानी पीते देखकर उन दोनों को कौमी उम्मीद थी कि वो अभी के अभी दुबई जाने से इनकार करने वाली हैं, लेकिन अभी उनके अरमानों पर गिराने के लिए दादी के पास ओस मौजूद थी। वे पुत्र इखलाक, ऐसे कर कि तू गोली माल रेल गड्डी को भी और जहाज को भी। समी को बोल कि अपना और मेरा बस का टिकट कटाए। मैंने सोच लिया है, मैं अपने समी के साथ बस में ही दुबई जाऊंगी। माजिदा ताई और शाजिया बानो के बस में होता तो दादी की हमेशगी बस करा देती, लेकिन उन दोनों को इखलाक पाइन के तरकश के तीरों का इंतजार था। ओ खाला, तुम्हें क्या लगता है कि हमेशा जहाज पे बैठ के आने वाला समी तुम्हारे साथ बस में जाएगा? उसको तो पता चला तो तुम्हें घर बिठाएगा, फिर तुम घर बैठ के अपनी नन्नी के छोटे से दुबई की बातें करना। ना, इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तेरी खाला दुबई ना जाए। हाँ, तू मेरा पुत्र कोई राह निकाल के समी आपो आप मुझे बस में ले जाए। कुछ सोच ना इखलाक पुत्र। दादी डरी जरूर थी लेकिन झुकी नहीं थी। माजिदा ताई तो मायूस होकर वहां से उठने ही लगी थी जब इखलाक पाइन की बात पे वापस टिक गईं। देखो खाला, साफ और खरी बात तो ये है कि समी को पता लगा कि तुम बस से जाना चाहती हो तो अव्वल तो वो मानेगा नहीं, दूसरा मान भी गया तो खुद तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए एक तीसरा हल है मेरे पास, अगर तुम हाँ बोलो तो। ठहरो, मैं पहले हंस लूं। फिटे मुंह तेरे हासे पे पुत्र, कभी धाना बंद भी रख लिया कर। अब बोल, तीसरा हल बता।
اور مجھے بس دبئی پہنچا۔ دادی نے پہلے تو اخلاق پائن کو ہنسنے پر لتاڑا اور پھر بمشکل کھسک کے آگے ہوئیں۔ ویسے بھی کچھ کچھ اونچا سنتی تھیں لیکن محسوس نہیں کرواتی تھیں۔ اور پھر سنو خالہ، وہ تیسرا حل یہ ہے۔ کمرے میں موجود نفوس سانس روکے ہنسی کے ہچکولوں میں تیسرا حل سن رہے تھے۔ دادی بس کے ذریعے دبئی جا رہی تھی، یہ بات صیغہ راز میں رکھی گئی تھی۔ اخلاق پائن نے کسی کو بتانے سے منع کیا تھا اور دادی نے اس ڈر سے کہ کہیں سمی ان کو جانے سے روک نہ دے، ننھی پھپھو کو بھی اطلاع نہیں دی تھی، مباد انہی کے ہاتھوں یہ راز افشا نہ ہو جائے۔ دادی کو ہر صورت سمی کے پہنچنے سے پہلے دبئی پہنچنا تھا۔ چونکہ وہ بس سے جا رہی تھی لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر کل صبح صبح انہیں نکلنا تھا، ورنہ سمی کے ساتھ جانے میں تو ابھی ایک ہفتہ باقی تھا۔ ایک دفعہ وہ دبئی چلی جاتی، سمی وہاں خود سے پہلے انہیں پا کر حیران رہ جاتا، پھر بھلے وہ ان کے بس کے ذریعے دبئی آنے پہ خفا ہوتا، کچھ کر تو نہ پاتا نا۔ انہی سوچوں میں غلطہ انہوں نے بامشکل رات کاٹی تھی۔ فجر پڑتے ہی دادی نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ نقص سے تیار وہ شازیہ بانوں کا فٹنگ کر کے دیا ہوا شلوار قمیض سلیقے سے پہنے، تیل لگا کر، بال سنوار کر، پیروں پہ پمپی سجا کر، اور رہی صحیح کسر سر پر اخلاق پائن کی اسپیشل دی گئی کالے چشموں والی اینک ٹکا کر وہ یوں تیار تھی جیسے شریکوں کے ولیمے میں جا رہی ہوں۔ بلی کی چال چلتی وہ ڈیوڑی تک آئیں تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، جبکہ وہ خود اس قدر بے خبر تھیں، نہیں جانتی تھی کہ اپنے اپنے کمروں میں سبھی جاگ رہے ہیں اور ان کے گھر سے نکلنے کے منتظر ہیں۔ وسیم چاچو اور تایا جن کو اعتماد میں لیے بغیر چارہ نہیں تھا، لیکن وہ دونوں اپنی بیویوں کے سمجھانے پہ خاموش ہو رہے تھے۔ اس تیسرے حل میں ہر مسئلے کا حل تھا اور وہ یہ بھی بخوبی سمجھتے تھے کہ ان کی دمہ، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کی مریض ماں جہاز کا سفر نہیں کر سکتی، جبکہ بڑھاپا بھی جوبن پر تھا۔ صرف سمی تھا جسے اپنے کمرے میں اس وقت شدید بے چینی لاحق تھی۔ اسے سچ میں دادی کی فکر تھی اور وہ کئی بار اخلاق پائن کو ان کے کمرے میں جا جا کر کہہ آیا تھا کہ دادی کا بہت خیال رکھنا، مگر جب بار بار کی گردان سے اخلاق پائن کا اخلاق تیل لینے جانے لگا تو مجبوراً سمی دوبارہ ان کے کمرے میں تو نہیں گیا، لیکن فون پہ میسج کر کے مسلسل انہیں زج کیے جا رہا تھا۔ اخلاق پائن، دادی نے ساری عمر سفر نہیں کیا، پلیز ذرا خیال سے۔ او تم فکر ہی نہ کرو، تمہاری دادی کی شروعات ہی یادگار رہے گی۔ یار اخلاق پائن، انہیں چھوڑ کر ادھر ادھر نہ ہونا، وہ گھبرا جائیں گی۔ کبھی کہیں نہیں گئی نا، اور میں اپنی قبر کے علاوہ ہر جگہ گیا ہوں، اس لیے مجھ پر بھروسہ رکھ، 2 دن میں تیری دادی دبئی گھوم کر واپس آ جائے گی۔ اور اگر دادی ادھر کھو گئی تو؟ او نہیں کھوتی ہوئے، میرے جیسے کھوتے کے ہوتے بھلا کوئی کھو سکتا ہے کیا؟ اور اب اگر تیرا میسج آیا تو میں تیرا ٹیٹوا دبا دوں گا۔ پھٹافٹ موبائل جیب میں ڈال کر اخلاق پائن نے اپنا نکاسا سفری بیگ ہاتھ میں اٹھایا اور جاسوسوں کی طرح چلتی ڈیوڑی میں دادی کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور جلدی جلدی چلنے کا بولا، لیکن انہیں کچھ یاد آ گیا۔ خالہ، تم نے اپنا نلکا لے لیا؟ آئے ہائے، کیوں، کیا موئے دبئی میں بھی پانی نہیں ہے کیا؟ دادی نے کمر پہ ہاتھ ٹکاتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ او نہیں خالہ، تمہارا نلکا، وہ جسے تم دمے کے وقت منہ کو لگا کے گھیڑتی ہو، انہیلر۔ ہاں ہاں، تو بھی نہ جھلے کا جھلا ہی رہے گا اخلاق پتر، اسے نلکا تھوڑی نہ کہتے ہیں، ٹوٹی بولتے ہیں پتر، ٹوٹی۔ اور رکھ لی ہے میں نے اپنی ٹوٹی، تو بس اب نکلنے کی کر، چل میرا پتر۔ اور فجر کی مدھم روشنی میں یہ خالہ بھانجا دبئی جانے کے لیے ڈائیوو کے اڈے پہ پہنچ گئے۔ چل بیٹھ خالہ، بیٹھ جا اور بے فکر ہو جا، اس بس کو بھی تو جہاز ہی سمجھ، شام تک ہم نے دبئی پہنچ بھی جانا ہے۔ دادی بیچاری پہلی دفعہ سفر پر نکلی تھی، بوکھلائی ہوئی تھی، ہوش حواس سب اڑے ہوئے تھے، اوپر سے اخلاق پائن نے کالی اینک لگوا کر جان اور عذاب میں ڈلوا دی تھی۔ پیر رکھ کہیں رہی تھی، پڑتا بار بار اخلاق پائن کے پاؤں پر تھا، پکے جوتے تھے، پیر پر پڑتے تو اخلاق پائن بلبلا کے ہنس دیتے۔ بس میں بیٹھ کر انہوں نے ہینڈ فری دادی کے کانوں میں زبردستی ٹھونس دی۔ او خالہ، یہ ڈھکن لگا کے رکھ، دبئی جانے والوں کے کانوں میں جب تک یہ نہ ہو ایسے ہی لگتا ہے جیسے دبئی نہیں کالا شاکا کو جا رہے ہیں۔ دادی کو الجھن تو بہت ہوئی، مگر خاموشی سے وہ ڈھکن لے کر لگا لیے۔ اس وقت وہ مکمل طور پر اخلاق پائن کے رحم و کرم پر تھی۔ دبئی پہنچنے کے لیے یہ سودا مہنگا نہیں تھا کہ خاموشی سے عمل کیے جاتی، کچھ بھی تھا دل کے اندر جیسے امنگیں جوان ہو کر شرارے مار رہی تھیں، رواں رواں خوشی کے احساس سے مغلوب تھا۔
کتنا خوش ہوگا سمی جب دبئی پہنچ کے آگے مجھے دیکھے گا۔ ظاہر ہے شام تک جب ماجدہ اور شازیہ نے بتا دینا ہے کہ اسے کہ تیری دادی تو دبئی جا بھی چکی، تو پریشان تو ہوگا نا۔ بس یہ دونوں مرجانیاں بڑھا چڑھا کر نہ بتائیں، بڑی تکلیف ہے ان دونوں کمینیوں کو میرے دبئی جانے کی۔ بار بار بولتی تھی کہ بھلا بتاؤ اماں تو کبھی شہر سے باہر نہ گئیں، دبئی کیا کریں گی جا کر؟ کیوں جی، میں کیوں نہیں جا سکتی؟ میں تو نکل بھی پڑی، ادھر جا کر سمی کو کہوں گی مریم کو بھی ساتھ ہی لیتا، آخر اس نمانی کا بھی دل تو کرتا ہے نا میاں کے ساتھ رہے۔ میں ایک نکڑ ہی تو لینی ہے بس، کروٹ لے کر پڑی رہا کروں گی، کبھی کبھی فہد کے پاس بھی چلی جایا کروں گی۔ اس کی بیوی تو ہے بڑی منحوس، لیکن چل خیر ہے، مجھے تو اپنے پوتے سے مطلب ہے نا، اس سے مل ملا کے واپس سمی کے پاس آ جایا کروں گی۔ اللہ اللہ خیر سلا۔ ایسی ہی سوچے سوچتی دادی کی نہ جانے کس گھڑی آنکھ لگ گئی۔ فجر سے پہلے کی اٹھی ہوئی تھی، اخلاق پائن نے چھیڑنے کی ہرگز کوشش نہیں کی۔ کم از کم 4 گھنٹے کی نیند بھی لے لیتی تو بھی ان کے حق میں بہتر تھا۔ دل میں کہیں خلش بھی تھی کہ سادہ لوگ خالہ کے ساتھ ہاتھ کر رہے تھے، لیکن یہ ان کے لیے ہی بہتر بھی تھا۔ دادی کی آنکھ کھلی تو نہ صرف دوپہر ہو چکی تھی بلکہ سب مسافر بس سے اتر رہے تھے۔ دادی نے گھبرا کے اپنی آنکھوں پر لگے بڑے بڑے کالے شیشوں والی اینک اتاری تو قریب ہی بیگ ہاتھ میں پکڑے اخلاق پائن کو دیکھ کے جان میں جان آئی۔ وہ کس مسافر سے پشتوں میں بات چیت کر رہے تھے۔ دادی کو جاگتا دیکھ کر آگے بڑھ کر سہارے سے انہیں کھڑا کیا اور چلنے کو کہا۔ بے اخلاق پتر، ہم دبئی پہنچ گئے، بس خالہ پہنچ ہی گئے سمجھو، ایک اور بس بدلنی ہے اور دبئی کے دروازے پر جا اتریں گے۔ ہاں ہاں۔ نیچے اتر کر دادی نے حیرانگی سے گرد و نواح کا جائزہ لیا اور آچبنے سے استفسار کیا۔ پتر، اپنا سمی تو کہتا تھا کہ دبئی میں ریت ہے، صحرا ہے، پہاڑ بھی ہیں، یہ تو اس نے کبھی نہیں بتایا مجھے۔ اخلاق پائن منرل واٹر کی بوتل کو منہ لگا کر 2 گھونٹ حلق میں اتار رہے تھے، وہیں اٹک گئے۔ بامشکل دھکا دے کر گھونٹ نیچے کیا اور دانش مندی سے مدبرانہ انداز میں جواب دیا۔ اصل میں خالہ، یہ بدو بڑے چول ہوتے ہیں، ان کا دماغ چالو رہتا ہے، اب یہی دیکھ لو نا، ان کے بھیجے میں سمائی اور انہوں نے ریت میں پانی ڈال کر ٹیلے کھڑے کر لیے۔ 4 مہینے بعد جب جی بھر جائے گا تو انہی ٹیلوں پر گاڑیاں دوڑا دوڑا کر فرش کر دیں گے۔ ہاں۔ دادی جواب میں کچھ نہ بولی، بس حیرت اور شوق سے سب دیکھتی رہیں۔ اخلاق پائن نے کون سی سواری پکڑی، کس میں بٹھایا، کہاں اتارا، انہوں نے یکسر دھیان نہ دیا۔ وہ ایک ایک منظر کو جی جان سے ذہن میں محفوظ کیے جا رہی تھیں۔ لو خالہ، آ گیا دبئی، چلو اترو۔ اخلاق پائن کے کہنے پہ وہ بچوں سا شوق چہرے پر سجائے بامشکل کھڑی ہوئی۔ اتنے گھنٹوں کا سفر تھا، جوڑ جڑ گیا تھا۔ اخلاق پائن نے سہارا دے کر نیچے اتارا اور کھنکتے لہجے میں بولا، یہ رہا تمہارے سمی کا دبئی خالہ، آخر پہنچا ہی دیا نا تمہیں، اب آتے رہیں گے سمی اور مریم جہاز سے پورے ہفتے بعد، تب تک تم پورا دبئی گھوم چکی ہوگی۔ ارد گرد کا نظارہ بڑا ہی دل فریب تھا۔ دبئی تو دادی کی سوچ سے بڑھ کر حسین تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک دن وہ دبئی دیکھیں گی، وہ جنہوں نے پوری زندگی ہمسایہ شہر نہ دیکھا تھا۔ اتنی ہریالی، ایسی خوبصورتی کہ دادی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ دیو ہیکل پہاڑ دیکھ کر ان کا پتہ پانی ہوا تھا، لیکن پھر بھی کن اکھیوں سے دیکھتی اور چہرہ جھکا لیتی۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اخلاق پائن کا ہاتھ تھامے دھیرے دھیرے چلے جا رہی تھیں۔ تھکن سے چور تھیں، ان کا بلڈ پریشر گڑبڑ ہونے کے آثار رونما ہو رہے تھے، سانس دوکھنی کی طرح چل رہا تھا، کمر کے موہروں کی تکلیف بری طرح سے پریشان کر رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر بڑھاپا جو ان کے ساتھ لاٹھی ٹیکتا چلتا ہوا انہیں استدعائیت دیکھ رہا تھا۔ اخلاق پائن سب دیکھ رہے تھے، پر جان بوجھ کر وقت لگا رہے تھے۔ وہ دادی کو باور کرانا چاہتے تھے کہ دبئی میں رہنا خالہ جی کا گھر نہیں، آخر ایک ہوٹل کا کمرہ جو اخلاق پائن نے ہی کسی دوست کے توسط سے بک کروا رکھا تھا، سیدھے وہیں لے گئے۔ کمرے تک پہنچتے پہنچتے دادی کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ ہوٹل کا اسٹاف بوائے کمرے کے باہر سے ہی چھوڑ کر واپس ہو لیا۔ بستر پہ لیٹی تو جوڑ کڑک گیا، پورے جسم میں ایٹھن کے ساتھ ساتھ سانس بھی تنگ ہوتا محسوس ہو رہا تھا، سینہ جکڑا جانے لگا تھا، آنکھیں ابلنے کو تیار تھیں اور رنگت کچوڑ سی ہو رہی تھی۔ جب تک اخلاق پائن کمرے میں آئے، دادی کو دمے کا اٹیک ہو چکا تھا۔ ایک دم ہاتھ پیر پھول گئے، ہاتھوں میں تھامے بیگز وہیں پھینکے اور فٹافٹ دادی کا ہینڈ بیگ پھرول کے نلکے یعنی کہ ان کے انہیلر نکال کر دادی کے منہ سے لگایا۔
چند ثانیوں بعد ان کی حالت بحال ہونا شروع ہوئی تو اخلاق پائن کے کپ کی پینڈنگ ہنسی برآمد ہوئی۔ ہاں ہاں لے خالہ، تجھے دبئی مہنگا پڑنے لگا تھا، آدھا سانس تیرا ادھر ہی رہ جانا تھا اور آدھا میں نے واپس لے جانا تھا۔